बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 462 हो गई, जबकि कोरोना के मरीजों की तादाद 20,186 तक पहुंच गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा ताज़ा आदादुशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10,083 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक और 22 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के 5,590 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। सिंध में कोरोना के अब तक 7,465 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब 7,524, खैबर पख्तूनख्वा में 3,129, बलोचिस्तान 1,218, इस्लामाबाद में 415, आज़ाद कश्मीर 71 और गिलगित बल्तिस्तान में 364 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा 180 अमवात हुई हैं। सिंध में 138, पंजाब में 124, बलूचिस्तान 21, इस्लामाबाद 4 और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना से 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा ताज़ा आदादुशुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के 173 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 8,716 टेस्ट किए गए हैं, जबकि कुल 2,12,515 टेस्ट लिए जा चुके हैं। कोरोना वायरस के सबब दुनिया भर में हलाकतों की तादाद 2,48,000 से बढ़ गई है, जबकि 35,66,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मुतासरा अफराद में से 11,54,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब भी हो चुके हैं। अमरीका में कोरोना वायरस से मजीद 1,735 अफराद मौत के मुंह में चले गए, जिसके बाद अमरीका में अमवात की तादाद 68,598 से तजावुज कर गई है। अमरीका में मुतासरा अफराद की तादाद 11,88,000 से जायद हो गई है, जबकि सेहतियाब होने वालों की तादाद 1,78,200 से जायद हो गई। बरतानिया में कोरोना से मजीद 315 अफराद की मौत के बाद अब तक मरने वालों की तादाद 28,400 से तजावुज कर गई, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 1,86,000 से जायद है। स्पेन में भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 164 अफराद मौत के मुंह में चले गए और अब तक हलाक होने वाले अफराद की तादाद 25,200 से जायद है और मुतासरा अफराद की तादाद 2,47,000 से बढ़ गई है। इटली में कोरोना वायरस ने मजीद 174 अफराद की जान ले ली, जहां अब तक होने वाली अमवात 28,884 हो गई। इटली में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 2,10,000 से जायद है। फ्रांस में भी कोरोना ने मजीद 135 अफराद की जान ले ली। फ्रांस में मरने वालों की तादाद 24,800 से जायद हो गई है और मुतासरा अफराद की तादाद 1,68,000 से तजावुज कर गई। जर्मनी में भी कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी है और अब तक होने वाली अमवात की तादाद 6,840 से बढ़ गई है, जबकि कोरोना के मरीजों की तादाद 1,65,000 से तजावुज कर गई। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां कोरोना वायरस से मुतासिर एक और डॉक्टर जान की बाजी हार गए। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि डॉक्टर फुरकान को वेंटिलेटर की जरूरत थी, उन्हें 2 निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर ना मिल सका। 60 साल डॉक्टर फुरकान निजी अस्पताल में खिदमात अंजाम दे रहे थे। उनकी अहलिया भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। डॉक्टर फुरकान कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज से 1 माह पहले रिटायर हुए थे। पीएमए का कहना है कि डॉक्टर फुरकान का कोरोना टेस्ट 3-4 दिन पहले मस्बत आया था। तबीयत बिगड़ने के बाद डॉक्टर फुरकान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें वेंटिलेटर की अशद जरूरत पड़ी। 2 निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं था। अहले खाना 2 घंटे से ज्यादा एम्बुलेंस में लेकर मुख्तलिफ अस्पतालों में वेंटिलेटर तलाश करते रहे। पीएमए का कहना है कि मुल्क में अगर केसेस ज्यादा बढ़ गए तो हमारा सेहत का निजाम बैठ सकता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स को अपनी हिफाजत करनी होगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर आज़म के थिंक टैंक ने माशियत को फरोग देने के लिए कलील मुद्दती हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी है। अब्दुल हफीज शेख कहते हैं सेल्स टैक्स की शर्ह में तब्दीली और रिफंड समेत दीगर मालियाती तजावीज़ पर एफबीआर से तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत कोविड-19 से पैदा शुदा माशी सूरत हाल का जायजा इजलास हुआ। उनका कहना था कि विफाक के साथ सूबाई हुकूमतों की तरफ से माली, मालियाती और दीगर पॉलिसी से रद्द अमल को डिजाइन करने के तजुर्बे से सीखने की जरूरत है।
اجلاس میں کم درمیانے اور اعلیٰ معاشی اثرات کے ساتھ ایک سے زیادہ قابل عمل موضوعات کی نشاندہی کر کے نمٹنے کا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے۔ شرکا نے 6 ترجیحی شعبوں کی نشاندہی کی جو معیشت کو فروغ دینے میں معاون ہوں گے۔ ان میں سماجی تحفظ، غذائی تحفظ، بینکوں کے کردار میں اضافے، کم لاگت گھرانوں کی تعمیر کے منصوبوں کے آغاز، سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کو مزدوروں کے لیے مؤثر بنانے اور کاروبار کو سہولت شامل ہے۔ اجلاس میں وزیراعظم کے اقتصادی پیکج پر عمل درآمد کا باقاعدگی سے جائزہ لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بروقت اور وسیع پیمانے پر اقدامات سے کورونا وبا پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ امریکی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈاکٹر اسد مجید کا کہنا تھا کہ پاکستان کی حکومت کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی برآمدات میں تیزی آنا شروع ہو گئی تھی، زر مبادلہ کی شرح مستحکم ہو چکی تھی، صنعتی سرگرمیاں بڑھ رہی تھیں، لیکن کورونا وبا کا منفی اثر پڑا اور معیشت متاثر ہوئی۔ پاکستانی سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے کورونا وائرس کے معاشی اثرات سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر ملکوں کو جامع اور مربوط حکمت عملی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وہ حکمت عملی جو اقدام عالم کو صحت کے شعبے اور معاشی بحران سے نمٹنے میں مدد دے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کہتے ہیں کورونا وائرس کی صورتحال اور ملک بھر میں جاری لاک ڈاؤن کی وجہ سے 1,80,00,000 افراد کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے۔ اسلام آباد میں پریس بریفنگ دیتے ہوئے اسد عمر کا کہنا تھا کہ کورونا سے اموات میں اضافہ اچھی خبر نہیں ہے۔ ہلاکتوں کی سرخ لکیر عبور ہو چکی ہے اور روزانہ 24 اموات ہو رہی ہیں، لیکن آبادی کے تناسب کے حساب سے پاکستان میں یہ شرح کم ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پاکستان میں بیماری اتنی مہلک ثابت نہیں ہوئی جتنی یورپ میں ہوئی۔ پاکستان میں چینی سفیر یاو جنگ نے ایک بار پھر امید ظاہر کی ہے کہ کورونا وبا عارضی چیلنج ہے جس پر پاکستان جلد قابو پا لے گا۔ چینی سفیر یاو جنگ نے ایک انٹرویو میں کہا، پاکستان میں کورونا وائرس سے شرح اموات کم ہے۔ روایتی چینی طب کی طرح پاکستان میں بھی جڑی بوٹیوں سے کورونا کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ کورونا وبا عارضی چیلنج ہے جس پر پاکستان جلد قابو پا لے گا۔ جب چین کو کورونا کے سخت چیلنج کا سامنا تھا تو پاکستان نے چین کی مدد کے لیے سب سے بہتر کام کیا۔ چینی سفیر کا کہنا تھا کہ فروری میں پاکستان میں پہلی مرتبہ تصدیق شدہ کیس کی اطلاع ملی تو چینی حکومت، مقامی حکومتوں اور کاروباری اداروں اور سول سوسائٹیز نے بھی پاکستان کو مدد فراہم کرنا شروع کی۔ چین پاکستان کی مدد کے لیے طبی سامان اور کئی طبی ٹیمیں پاکستان بھیج چکا ہے۔ ملک بھر میں نادرہ دفاتر آج سے شہریوں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ وزارت داخلہ کی جانب سے حکم نامے کے بعد ملک بھر کے مختلف شہروں میں دفاتر صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک کھلے رہیں گے۔ نادرہ دفاتر میں داخلے کے لیے ماسک لگانا اور درجہ حرارت چیک کروانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ درخواست گزار ہاتھوں پر سینیٹائزر لگوانا لازمی قرار دینے سمیت نادرہ دفاتر کے اندر اور باہر دی گئی ہدایات پر عمل اور سماجی فاصلہ رکھنا لازمی ہے، جبکہ نادرہ ملازمین کو دوران ڈیوٹی ماسک اور دستانوں کے استعمال کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ملک بھر میں جاری لاک ڈاؤن کے باعث نادرہ دفاتر کو بھی حفاظتی اقدام کے پیش نظر بند کیا گیا تھا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ پی آئی اے نے امریکہ میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کا پلان مکمل کر لیا۔ پہلی پرواز 12 مئی کو اسلام آباد سے واشنگٹن ڈی سی روانہ ہوگی۔ پی آئی اے بوئنگ 777 طیارہ بغیر مسافروں کے امریکہ جائے گا۔ امریکی ایئرپورٹ اتھارٹی نے پی آئی اے کی خصوصی پروازوں کے لیے سلاٹ مختص کر دیا۔ پی آئی اے کی پہلی پرواز 12 مئی کو اسلام آباد سے واشنگٹن ڈی سی روانہ ہوگی۔ پی آئی اے بوئنگ 777 طیارہ بغیر مسافروں کے امریکہ جائے گا۔ پی آئی اے ایک ماہ میں 12 پروازیں امریکہ کے لیے شیڈول کی گئی ہیں جو واشنگٹن، شکاگو، نیو جرسی کے لیے آپریٹ ہوں گی۔ پی آئی اے نے امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے کو بھی شیڈول سے آگاہ کر دیا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں سندھ حکومت کے بروقت اقدامات سے پاکستان ووہان، اٹلی اور نیو یارک بننے سے بچ گیا۔
چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایک اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت صرف ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے دی جانے والی گائیڈ لائن پر کام کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ حکومت کے بروقت اقدامات سے پاکستان ووہان، اٹلی اور نیو یارک بننے سے بچ گیا۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت نے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو سہولیات فراہم نہیں کی۔ وفاقی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام صوبوں کی مدد کرے۔ لاک ڈاؤن سے متاثرہ روزانہ اجرت پر کام کرنے والے لوگوں کے لیے بھی وفاقی حکومت نے اب تک کچھ نہیں کیا۔ ہماری اولین ترجیح عوام کی زندگی کو محفوظ بنانا ہے اور ایک سازش کے تحت ہماری خدمت کے جذبے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ ملک بھر میں ٹڈی دل کے حملے کے وقت ایک بار پھر وفاقی وزیر برائے غذائی تحفظ لاپتہ ہے۔ وفاقی حکومت نے متعدد درخواستوں کے باوجود صوبوں کو ٹڈی دل کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اگر وفاقی حکومت پھر ناکام ہوئی تو ٹڈی دل کے حملے کی صورت میں ایک اور سانحہ جنم لے رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا بدل گئی ہے مگر اپوزیشن کی منفی سیاست نہیں بدلی۔ اپوزیشن جماعتوں کا کرونا وائرس پر سیاست کرنا المیہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار کا کہنا تھا کہ اپوزیشن رہنماؤں نے اہم ترین قومی مسئلے پر سیاست چمکانے کی ناکام کوشش کی۔ پاکستانی قوم منفی سیاست کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ اپوزیشن رہنما ذہن نشین کر لیں کہ عوام کی خدمت کھوکھلے نعروں سے نہیں ہوتی۔ ان کا کہنا تھا کہ دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ پی ٹی آئی کی قیادت نے کرونا وبا میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑا۔ یہ وقت سیاست سے بالاتر ہو کر قومی مسئلے پر اکٹھا ہونے کا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اپوزیشن کی جانب سے قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش افسوسناک ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں کورونا پر قابو پانے کے لیے سندھ حکومت کو دی جانے والی وفاقی امداد سے بلاول کی لا علمی کا پول کھل گیا۔ وفاقی وزیر شبلی فراز وفاق اپنے بیان میں بلاول بھٹو زرداری کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ سندھ کی 45,000 صنعتوں اور 7,70,000 کمرشل صارفین کو بجلی کے بلز میں ریلیف دیا گیا۔ ساتھ ہی یوٹیلیٹی سٹورز کو ریلیف دے کر صوبوں کی طرح سندھ کو بھی ملا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ سندھ میں 27 ارب روپے احساس کیش ایمرجنسی پروگرام کے تحت تقسیم کیے گئے۔ ماسک، حفاظتی سوٹ، ٹیسٹنگ کٹس، تھرمل گنز، سینیٹائزر اور دیگر اشیاء بھی سندھ حکومت کو فراہم کی۔ وزیر اطلاعات نے چیئرمین پیپلز پارٹی کو مشورہ دیا کہ بلاول خود کو سیاست میں زندہ رکھنے کے لیے قومی اتحاد اور یکجہتی کی فضا پارا پارا نہ کریں۔ وزیر اعظم عمران خان سے مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان نے ملاقات کی اور کورونا کی صورتحال کے ساتھ ساتھ پارلیمان کا اجلاس بلانے کے حوالے سے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا مشیر پارلیمانی امور سے ملاقات کے دوران کہنا تھا کہ کورونا پر قابو پانے کے لیے سارے وسائل استعمال کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج عام آدمی تک فوری ریلیف پہنچانا تھا۔ خوشی ہے کہ معاشی ٹیم نے بر وقت ہنگامی ایکشن پلان ترتیب دیا۔ مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان نے کہا کہ حکومت نے تدبر کا مظاہرہ کیا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار غریب دوست ریلیف پیکیجز دیے گئے۔ اپوزیشن جماعتوں کے پاس عوامی منشور نہیں، صرف الزام کی سیاست کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کہتے ہیں نواز شریف کی طبیعت کے حوالے سے کوئی سیاست نہیں کی۔ اگر ثابت ہو جائے کہ نواز شریف ایک ڈھیلا بھی دے کر باہر گئے تو سیاست چھوڑ دوں گا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نہ میں ڈیل کے تحت گیا تھا اور نہ کسی ڈیل کے تحت واپس آیا ہوں۔ نواز شریف کی بیماری کے سبب لندن گیا تھا۔ کورونا کے سبب پروازیں بند ہوئیں تو واپس آنا پڑا۔ بھائی کو نہیں، بھائی کے علاج کو چھوڑ کر واپس آیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ڈیل کے تحت باہر جانے سے متعلق الزامات پر صدر مسلم لیگ نون نے کہا کہ ہمیں بیماری پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ نواز شریف کے پلیٹلیٹس کے معاملے کی سنگین صورتحال تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف پر ڈیل کر کے باہر جانے کا الزام بے بنیاد ہے۔ کوئی ثابت کرے کہ نواز شریف ایک ڈھیلا بھی دے کر باہر گئے تو سیاست چھوڑ دوں گا۔
सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नवाज एहसन इकबाल कहते हैं पाकिस्तान का मसला 18वीं तरमीम नहीं, नालायक और नाहिल हुक्मरान है। हुकूमत कोरोना के खिलाफ लड़ने के बजाय सिंध हुकूमत से लड़ रही है। कहा, गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग की हुकूमत होने की वजह से वहां के अवाम को नजरअंदाज किया जा रहा है। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान से तरक्याती कामों में ताअत्तुल पर नोटिस लेने की अपील भी की। कोरोना की वबा फैली हुई है और पिछले तकरीबन 3 माह से हम इससे जंग लड़ रहे हैं। 3 महीने गुजरने के बावजूद अभी तक ये हुकूमत कोरोना के खिलाफ कौमी हिकमत अमली पर इत्तफाक राय पैदा नहीं कर सकी है। अभी तक हुकूमत और इसके वजीर सिंध की हुकूमत के साथ लड़ रहे हैं। अभी तक ये हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों को ओन नहीं कर पा रही, चूंकि वहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें हैं। जो हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर एक कौमी पॉलिसी नहीं बना सकती, वो अपोजिशन के साथ कहाँ बैठेगी? वो मुल्क के अंदर एक वसी इत्तफाक राय कैसे कर सकेगी? पंजाब के अंदर हुकूमत की नाअहली की वजह से कोरोना की वबा में तेजी से इजाफा हो रहा है और अब हस्पतालों में बिस्तरों की कमी होने की शिकायत आ रही हैं। मैं समझता हूं कि पंजाब पर पीटीआई की हुकूमत पंजाब के अवाम के साथ बदतरीन मजाक भी है और बदतरीन इंतकाम भी है। वजीर खारजा महदूम शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मुल्क की माइशत तवील लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकती, कारोबारी तबके की परेशानियों का इदराक है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, कोरोना के खिलाफ तिब्बी अमले की खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। वज़ीर आज़म हर लम्हे की पेशरफ से आगाह है, हमें कोरोना और गुर्बत के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। वज़ीर खारजा ने खदशा जाहिर किया कि कोरोना वायरस का चैलेंज तवील है, हो सकता है कि ये 6 माह चले या इससे ज्यादा। इस मामले पर मुनासिब हिकमत अमली इख्तियार करनी है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बात करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारतीय फौज घरों में घुसकर कश्मीरियों को शहीद कर रही है। सितम यह है कि लाशें भी नहीं दी जाती। अक़वाम मुत्तहिदा को नोटिस लेने का कहा। डॉक्टर सानिया निश्तर कहती हैं कि कोरोना फंड से मुस्तहिक अफराद के लिए इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर आज़म ने वेब पोर्टल का इजरा किया, जिसके जरिए एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम से इमदाद की फराहमी के लिए कोरोना वायरस से मुतासर अफराद से दरखास्तें तलब की जाएंगी। सानिया निश्तर ने अपने ट्वीट में कहा कि इमदाद फराहम करने वाले मुखय्यर हजरात के हर 1 रुपए के बदले में 4 रुपए हुकूमत की जानिब से इमदादी फंड्स में शामिल किए जाएंगे। एहसास इमरजेंसी कैश फंड्स की मुंतकिली के लिए शफाफियत के मौजूदा असूल और कवायद ज़वाबित को मद्देनजर रखा गया। यही कवानीन वज़ीर आज़म के कोरोना फंड से कैटेगरी 4 के मुस्तहिक अफराद के चुनाव के लिए कारफरमा होंगे। पंजाब हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन के बाद स्मार्ट सैंपलिंग का आगाज कर दिया। लाहौर में कोरोना मरीजों की तलाश के लिए स्मार्ट सैंपलिंग की जा रही है। अस्पतालों, मीडिया हाउसेस, ग्रोसरी स्टोर्स, पुलिस स्टेशन में टेस्ट जारी है। मुल्तान, गुजरांवाला, गुजरात और फैसलाबाद में स्मार्ट सैंपलिंग की गई है। सीईओ हेल्थ के मुताबिक कोरोना वायरस की औसतन शरह 18% है। सैंपलिंग से कोरोना की लोकल ट्रांसमिशन रोकने में मदद मिलेगी। रावलपिंडी में भी पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मार्ट सैंपलिंग की गई। टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और नमूने जमा किए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हुकूमत सिंध ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा रहते हुए मजीद 35 फैक्ट्रियों को काम करने की इजाज़त दे दी है। महकमे दाखिला सिंध की जानिब से इजाज़तनामे का नोटिफिकेशन 7 इंडस्ट्रियल जोन की 35 फैक्ट्रियों के लिए जारी किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक टेक्सटाइल और गारमेंट फैक्ट्रियों के अलावा शुगर मिल्स भी फहरिस्त में शामिल हैं। 7 सनती इलाकों से फैक्ट्री मालिकान ने बरामदी यूनिट्स खोलने की इजाज़त मांगी थी, इसलिए फैक्ट्रियों को इजाज़त बरामदी ऑर्डर्स पूरे करने के लिए दी गई है। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि तमाम फैक्ट्रियां सिंध हुकूमत के जारी करदा SOPs पर अमल करने की पाबंद होंगी। तर्जुमान वजारत पेट्रोलियम ने कहा है कि मुल्क में अगले 15 दिनों के लिए पेट्रोलियम का स्टॉक वाफिर मिकदार में मौजूद है। अवाम जरूरत के मुताबिक ही पेट्रोल की खरीदारी करें।
وزارت پیٹرولیم کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں ترجمان کا کہنا ہے کہ آئندہ 15 روز کے لیے 285,000 ملین ٹن پیٹرول اور 350,000 ملین ٹن ہائی سپیڈ ڈیزل کا ذخیرہ ملک میں موجود ہے۔ کیماڑی اور پورٹ قاسم میں پی ایس او کے پیٹرولیم مصنوعات بردار 2 جہاز لنگر انداز ہیں، جن میں بالترتیب 50,000 ملین ٹن پیٹرول اور 50,000 ملین ٹن ڈیزل موجود ہے۔ پی ایس او حکام کا کہنا ہے کہ پی ایس او کے پاس پیٹرول کا 30 دن اور ڈیزل کا 15 دن کا سٹاک موجود ہے اور کمپنی کی جانب سے ملک بھر میں فیول کی فراہمی بلا تعطل جاری ہے۔ مقتول امریکی صحافی ڈینیل پرل کے والدین نے سندھ ہائی کورٹ کے ملزموں کی سزاؤں میں کمی کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کے لیے مقتول امریکی صحافیوں کے والدین نے سپریم کورٹ میں ایڈوکیٹ فیصل صدیقی کے ذریعے درخواست دائر کی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے شواہد کا درست انداز میں جائزہ نہیں لیا، ملزمان کی رہائی اور سزاؤں میں کمی کرنا آئین پاکستان کے منافی ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ مقدمے میں تسلیم شدہ حقائق موجود ہیں۔ ہائی کورٹ کا یہ نقطہ نظر درست نہیں ہے کہ اقبال جرم رضاکارانہ طور پر نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ نے فورینزک شواہد کو بھی نظر انداز کیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ مقتول صحافی کو تاوان کے لیے اغوا کرنے اور قتل کرنے کے ٹھوس شواہد موجود ہیں، لہٰذا ملزمان کی رہائی کا سندھ ہائی کورٹ کا 2 اپریل کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کینیڈین ہم منصب جسٹن ٹروڈو کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ، کرونا وائرس کی صورتحال، باہمی دلچسپی سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے دوران گفتگو کرونا وبا سے ہونے والی قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کیا اور کہا اس آفت سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان سمیت ترقی پذیر ملکوں کو کرونا وائرس کے ساتھ دوہرے چیلنج کا سامنا ہے۔ ہمارے لیے وبائی مرض پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ انسانی زندگیوں کو بچانا ترجیح ہے، جبکہ کرونا صورتحال میں معیشت کو بھی سنبھالنا بہت ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے قرضوں میں ریلیف کے اقدامات پر پاکستان کی حمایت کرنے پر جسٹن ٹروڈو سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ کینیڈا قرضوں سے نجات کے لیے عالمی اقدامات کی حمایت جاری رکھے گا۔ دونوں رہنماؤں نے اپنے ممالک سے ہم وطنوں کو واپسی پر بھی تبادلہ خیال کیا اور فراہم کی گئی سہولتوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کینیڈین ہم منصب کو مقبوضہ آبادی میں جاری بھارتی مظالم سے بھی آگاہ کیا، جبکہ بھارت میں مسلم کمیونٹی کے ساتھ ناروا سلوک پر تشویش کا اظہار کیا۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مکین ہو جائیں تیار، محکمہ موسمیات نے 3 روز بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے۔ اسلام آباد اور لاہور سمیت کئی شہروں میں گزشتہ 24 گھنٹوں سے موسم خوشگوار ہے۔ بادلوں نے پنجاب کے کئی شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں گزشتہ 24 گھنٹے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ مری میں بھی بارش نے ملکہ کوہسار کا حسن کو مزید نکھار دیا۔ باغوں کے شہر لاہور میں سارا دن آسمان پر بادلوں کا راج رہا۔ تیز ہواؤں نے موسم بھی خوشگوار بنا دیا۔ جہلم، جھنگ، اوکاڑا، بہاول نگر اور آزاد کشمیر میں بھی کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش ہوئی۔ غیر معمولی بارشوں سے گندم کی کٹائی اور گہائی پر متاثر ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں جاری بارشیں مزید 2 سے 3 روز تک وقفے سے جاری رہیں گی۔ کئی شہروں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اور اب شامل کریں گے ڈسٹرکٹ نیوز۔ پنجاب میں کسان ذخیرہ اندوزی کے الزام میں کارروائیوں کا نشانہ بننے لگے ہیں۔ آئندہ سال فصل کی کاشت کے لیے سٹاک کی گئی گندم قبضے میں لے لی گئی، جس پر کسان اتحاد نے گندم ذخیرہ کرنے پر عائد پابندی سے کسانوں کو استثناء دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاک پتن سے علی حسنین کی رپورٹ۔ حکومت نے 25 من سے زائد گندم ذخیرہ کرنے پر پابندی عائد کی تو انتظامیہ نے کسانوں کو ہی آڑے ہاتھوں لے لیا۔ گندم کی فصل کو کھیتوں سے قبضہ میں لینا شروع کیا گیا تو کسانوں نے تحفظات کا اظہار کر دیا۔
پاکستان کسان اتحاد کے صوبائی صدر چودھری رضوان اقبال کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ نے پالیسی واضح کیا کہ 25 من سے اوپر سٹاک نہیں کر سکتے اور ضلع بندی ہوگی. ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ کسانوں نے اپنے کھانے کے لیے گندم بھی رکھنی ہوتی ہے اور اپنی اگلی فصل کی بجائی کے لیے بھی اور اپنے سال بھر کے اخراجات کے لیے بھی گندم جمع رکھنی ہوتی ہے. یہ پالیسی کسانوں پر لاگو نہ کی جائے. کسانوں نے وہ ذخیرہ اندوزی کے لیے گندم سٹاک نہیں کرنی بلکہ اپنی فصلوں کے اخراجات کے لیے سٹاک کرنی ہے. کسانوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت 25 من سے زائد گندم ذخیرہ کرنے پر لاگو کی گئی پابندی سے کسانوں کو استثنا دے تاکہ کسان آئندہ گندم کی کاشت کے لیے فصل کا سٹاک کر سکیں. زراعت کی ڈوبتی ناؤ کو بچانے کے لیے حکومت کو ریلیف پیکج کا اعلان کرے تاکہ کسان اپنی فصلیں بر وقت کاشت کر سکیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی حسنین، ٹی وی ٹوڈے نیوز، پاک پتن. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہیں. حجرہ شاہ مقیم میں اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر کا چھاپا. دکاندار فوڈ گرین لائسنس پیش نہ کر سکا. محکمے نے 500 من گندم قبضے میں لے لی. حجرہ شاہ مقیم کی دیپال پور روڈ پر اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر پاکستان پل پر اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر راؤ تصور نے چھاپا مارا. دکاندار خریدی گئی 500 من گندم کا فوڈ گرین لائسنس پیش نہ کر سکا، جس پر محکمے نے گندم قبضے میں لے کر عبدالغفار کے خلاف مقدمے کی کارروائی شروع کر دی ہے. ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیر شیخ کی قیادت میں گندم ذخیرہ اور اسمگل کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. 5 دنوں میں 52,800 بوری گندم قبضے میں لے کر خریداری مراکز پہنچا دی گئی ہے. لنگروالا پل دریائے جہلم پر 2 ٹرک گندم کے ساتھ لوڈ ہوئے. 1016 بوری اسپیشل برانچ آفیسر اکرم خان اور راجہ ثاقب نے اسمگل کی کوشش ناکام بنا دی. اے سی کموٹمن نے 30,880 بوری، اے سی سرگودا نے ذخیرہ کی گئی 16,640 بوری، اے سی سلام والی نے 3,000 بوری، اے سی ساہیوال نے 1,500 بوری، اے سی شاہ پور نے 380 بوری گندم کو قبضے میں لے کر خریداری مراکز پہنچا دی ہے. ضلع میں 18 چیک پوسٹیں قائم کی گئی ہیں جن میں سرکار کے علاوہ کسی فرد کو کاشتکار سے براہ راست گندم خریدنے کی اجازت نہیں ہے. ضلع دھادو کی تحصیل خیرپور ناتھن شاہ میں پولیس مقابلہ. 16 سے زائد مقدمات میں نامزد ڈاکو گرفتار کر لیا گیا. ڈاکوؤں کے قبضے سے بھاری تعداد میں اسلحہ برآمد کر لیا گیا. تھانہ بورڑی کی حدود میں واقع گاؤں مصری چانڈیوں میں دادو اور خیرپور ناتھن شاہ پولیس کی سربراہی میں مشترکہ آپریشن کیا گیا. ڈی ایس پی خیرپور ناتھن شاہ پیر بخش چانڈیو، ڈی ایس پی دادو محمد عمر شاہانی اور سی آئی اے انچارج دادو افتخار احمد جمالی کا پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ ڈاکوؤں سے مقابلہ ہوا. پولیس کے مطابق اشتہاری ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے ان سے بھاری تعداد میں اسلحہ برآمد کیا گیا. گرفتار ڈاکو دادو، خیرپور ناتھن شاہ، ککڑ ستارو اور رکن سمیت ضلع دھادو کے مختلف تھانوں کی پولیس کو مطلوب تھے. خیرپور ناتھن شاہ میں دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات. ڈاکو نقد رقم اور قیمتی موبائل فون لے کر فرار ہو گئے. خیرپور ناتھن شاہ میں 3 ڈاکو دن دہاڑے دکان میں گھس آئے. گن پوائنٹ پر دکان سے 50,000 روپے اور گاہکوں سے موبائل فونز اور 30,000 کی نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے. پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا. قصور میں مزدور کو قتل کر کے خودکشی کا ڈرامہ رچانے والا شو روم مالک گرفتار. ملزمان پولیس کو مخبری کے شبے میں مقتول کو 3 دن تک باندھ کر تشدد کرتے رہے، رسی سے لٹکا کر پھانسی دے دی. تھانہ بی ڈویژن کی حدود کوٹ پیرا میں قائم گاڑیوں کے شو روم کے ساتھ ملحقہ برآمدے سے گزشتہ روز آصف نامی شخص کی پھندا لگی لاش برآمد ہوئی تھی. پولیس کے مطابق علی پرویز ساتھی ملزمان کے ہمراہ چوری کی موٹر سائیکل سے متعلق پولیس کو مخبری کے شبے میں مقتول پر 3 دن تک باندھ کر تشدد کرتے رہے. مرنے پر اس کے جائے وقوع پر رسی کے ساتھ لٹکا دیا گیا اور خودکشی کا رنگ دے دیا گیا. ورثا نے مردے کو نہلاتے وقت جسم پر تشدد کے مختلف نشانات دیکھے تو پولیس کو اطلاع دی. پولیس نے 24 گھنٹے کے دوران تحقیقات کر کے ملزمان کو حراست میں لے لیا اور دوران تفتیش ملزمان نے جرم کا اعتراف کر لیا. پنڈ دادر خان میں دریائے جہلم میں ڈوبنے والے دوسرے لڑکے کی لاش بھی نکال لی گئی ہے. 2 دوست دریائے جہلم میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے تھے. پنڈ دادر خان کے گاؤں شاکرپور کے رہائشی 2 دوست گزشتہ روز دریائے جہلم میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے تھے.
جس کے بعد ریسکیو 1122 پنڈ دادن خان کی ٹیم نے نعشوں کو نکالنے کے لیے سرچ آپریشن شروع کیا تو پہلے 19 سالہ کیسر کی نعش نکال لی گئی اور تمام دن کی کوششوں کے بعد 20 سالہ اسرار کی نعش بھی برآمد کی گئی۔ اور اب خبریں بین الاقوامی منظرنامے سے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ رواں برس کے آخر تک کرونا وائرس کے علاج کے لیے ویکسین تیار کر لے گا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ کسی ملک نے ویکسین کی تیاری میں امریکی ماہرین کو شکست دی تو خوشی ہوگی۔ انہوں نے اسکول اور یونیورسٹیز کو ستمبر سے دوبارہ کھولنے کا عندیہ بھی دے دیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔